माजी के पन्नों को पलट कर देखा तो जाना हुकूमतें बनती हैं लोगों से। आज के आईने में झांका तो देखा कि जमहूरियतें चलती हैं लोगों से। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान, कानून साज, मुंसिफ, अफसर आला और प्रेस, इस जमहूरियत को संभालते सातून, इनके कंधों पर टिकी है जिम्मेदारी इस मुल्क की। कौन हैं ये लोग, क्या हैं इनकी जिम्मेदारियां? इन सड़कों से गुजरते अक्सर ये सवाल जहन में आते हैं। अब हम मांगेंगे जवाब, करेंगे कुछ बातें। आदाब नाजरीन, उर्दू हाट टॉक में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं उन शख्सियात से जो हमारे मुल्क को बनाने में अहम किरदार निभा रही हैं, जैसे हमारे मुल्क के सियासतदान, कानून साज और सहाफ़ी। और आज इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरपर्सन नसीम अहमद साहब से। नसीम साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो जब हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की, तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं और ये कमीशन काम कैसे करता है? देखिए, ये जैसा कि इसके नाम से थोड़ी सी वजाहत होती है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, ये अक़लियती जो वो हैं जी, उसके उनकी जो आइनी हुकूक़ हैं या और कानूनी उनके हुकूक़ हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में मुख्तलिफ़ इक़दामात उठाने के लिए ये जो है ख़ुद मुख्तार ये है एक इदारा है। और इसका क़याम जो है एक पार्लियामेंट के पास शुदा एक कानून के तहत है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992। और अगर मैं बहुत ही मुख्तसरन बताऊं कि इसका काम क्या है और तरीक़ेकार क्या है, तो मैं कहूँगा कि ये अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ है जिसको कहते हैं वॉच डॉग। तो ये इदारा एक किस्म का वॉच डॉग है और ये हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि सरकार से जो नोटिफाइड अक़लियती जो कौमें हैं, उनके कानूनी हुकूक़ या आइनी हुकूक़ में कहीं भी हम महसूस करते हैं या हमारे पास पिटीशन आता है या हमको मीडिया के ज़रिए मालूमात होती है कि फ़लाँ जगह कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जिसका असर बराह रास्त जो है अक़लियतों पर पड़ेगा, तो ऐसे मामलात में हम जो है मदाखलत करते हैं। और तरीक़ाकार हमारा ये है कि जो भी सरकारी इदारा, कोई डिपार्टमेंट जिससे मुताल्लिक़ किसी किस्म की कोई हमको कंप्लेंट मिलती है या हमारी मालूमात में ये बात आती है, तो हम सबसे पहले उनसे फ़ौरी तौर पर जो है उनके कमेंट्स मांगते हैं कि ये शिकायत है, इसके बारे में आपको क्या कहना है। उनका जवाब आने के बाद हम उसका जो है तज्ज़िया करते हैं और ये देखते हैं कि उनकी बात में कुछ वज़न है या नहीं। हम फिर भी ये महसूस करते हैं कि बावजूद उनके जवाब के अभी भी ख़दशात बाक़ी हैं, तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम बाकायदा, हमारे यहाँ सुनवाई का भी बहुत वो है इंतज़ाम है कि हम बाकायदा हियरिंग करते हैं जिस तरह से। और हियरिंग के सिलसिले में हमको अदालतों के पास जो भी इख्तियारात होते हैं, जो उनके प्रोसीजर्स हैं, वो सारे हमारे उसमें कानून में लिखे हुए हैं कि हम बतौर एक अदालत के, अदलिया के, हम उस हियरिंग को कंप्लीट करते हैं। उसमें दोनों फ़रीक़ैन को सुना जाता है, उनके बाद जो है फिर पूरे कमीशन की बाकायदा जो है उस पर गौर खौज के बाद फ़ैसला हम सुनाते हैं। इस कमीशन में एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है और 5 मुख्तलिफ़ अक़लियती ग्रुप से और एक मेजॉरिटी से भी जो मेंबरान हैं वो ये कमीशन होते हैं। इस कमीशन की तश्कील जो है ये भारत सरकार करती है और एक दफ़ा तश्कील होने के बाद कमीशन के जो ओहदेदारान हैं
ان کا جو ہے ٹینیور جو ہوتا ہے وہ ٹرم 3 سال کا ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم کام کرتے ہیں. نسیم صاحب، بطور چیئرمین جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس کس طرح کے اقتدارات ہیں، اور اگر آپ کسی طرح سے آپ نے بتایا کوئی ہیئرنگ ہوتی ہے، کسی کی پٹیشن آتی ہے، تو آپ کس طرح سے پھر اس کا فالو اپ کرتے ہیں، اور آپ کے اقتدارات کے بارے میں خاص طور پہ میں جاننا چاہوں گی. دیکھیے ایسا ہے کہ جب یہ ایک ادارہ ہے جس کو ملٹی ممبر ادارہ ہے، تو یہ کہنا کہ میرے الگ سے اختیارات ہوں گے، ممبران کے الگ سے ہوں گے، وہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا. یہ اور بات ہے کہ کمنٹس مانگنے کے لیے، کمنٹس آنے کے بعد اس پر پہلے غور کرنے کے لیے میرے پاس آئے گا، میں اس کو دیکھوں گا، اس کے بعد پورے کمیشن میں پیش کروں گا. تو میری بات میں تھوڑا وزن زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں ہیڈ ہوں اس ادارے کا، لیکن ہماری فنکشننگ بڑی ڈیموکریٹک ہے اور ہم سارے ممبران آپس میں صلاح مشورے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرتے ہیں. تو ویسے اس ادارے کے چیئرمین جیسے میرا جو گورنمنٹ سے باقاعدہ فارملی جو ہے کیبنٹ منسٹر کا اسٹیٹس دیا گیا ہے، تو وہ صرف اس لیے نہیں کہ میں خوش رہوں اور میں سینہ چوڑا کر کے گھومتا رہوں، بلکہ یہ اختیارات اور اسٹیٹس اس لیے دیا گیا ہے کہ ہماری بات میں تھوڑا وزن ہو، لوگ محسوس کریں کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں وہ کیبنٹ منسٹر رینک کا اس کا اسٹیٹس ہے. تو یہ اس لیے دیا گیا ہے. آپ نے کہا کہ آپ کا جو ادارہ ہے ایک واچ ڈاگ کی طرح کام کرتا ہے. جب ساری پالیسیز بنتی ہیں مائنورٹی ڈپارٹمنٹ سے، جس طرح کی پالیسیز بنتی ہیں مائنورٹی جو طبقہ ہے اس کے لیے، تو آپ کیا اس کمیشن کا بھی رول اس میں ہوتا ہے، یا پھر پالیسیز جب بن جاتی ہیں وہ اس طرح سے کام کر رہی ہیں اس کے بعد آپ کا رول شروع ہوتا ہے؟ اقلیتی امور کی وزارت میں کوئی نئی اسکیم بنتی ہے جس کے فائنینشیل امپلیکیشنس ہوتے ہیں، تو اس میں ایکسپینڈیچر فائنانس کمیٹی کو ایک میمورینڈم دیا جاتا ہے. وہ جو میمورینڈم دیتے ہیں تو وہ ہم سے بھی اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جو اس کے یہ جو نئی اسکیم آ رہی ہے اس کے جز اتنے ہیں، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جاتا ہے، اور ہم جو اس کے اندر جو دیا گیا طریقہ کار اس اسکیم کو اس کو لاگو کرنے کے سلسلے میں ہم کمنٹس جو ہے ان کو دیتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ بغیر ہماری ہری جھنڈی کے کوئی اسکیم نہیں بن سکتی، یہ بھی کہنا غلط ہے. وہ ایکسپینڈیچر فائنانس کمیٹی میں چونکہ فائنینشیل امپلیکیشنس ہیں اس لیے ہم سے پوچھا جاتا ہے. لیکن اسکیم کوئی چل رہی ہو تو اس کے بارے میں ہم مانیٹر بھی کرتے رہتے ہیں. ہمارے پاس اسکیمز کے سلسلے میں پٹیشنز بھی آتے رہتے ہیں، اور ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ اگر ہماری طرف سے کسی قسم کے کوئی کمنٹس جو ہے وزارت کو بھیجے جاتے ہیں تو اس پر وہ لوگ سنجیدگی سے غور کرتے ہیں. جی، کس طرح کی شکایتیں آتی ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر؟ کس طرح کی شکایتیں ہیں جس کو آپ کے ڈپارٹمنٹ میں بھیجا جا سکتا ہے؟ میں ان کو اگر میں کسی چھوٹے دائرے میں لانا چاہوں تو میرے لیے بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ ہزاروں اقسام ہیں جہاں پر لیکن اگر موٹے موٹے طور پر ہم ڈپارٹمنٹ وائز اگر بات کر لیں، ہاں، ہیرسمنٹ پولیس کے ذریعے ہیرسمنٹ کی کمپلینٹ آتے ہیں کہ صاحب ہم کو پولیس کے ذریعے اسی لیے ستایا جا رہا ہے کیونکہ ہمارا تعلق ایک اقلیتی اسے طبقے سے ہے. اس قسم کی کمپلینٹس آتی ہیں. کہیں فسادات ہو چکے ہوں گے یا ہونے کی کوئی تشدد بھڑکا ہے جس کے بارے میں اقلیتی طبقات میں وہ ہے ہیجان ہے، اس قسم کی کمپلینٹس بھی آتی ہیں کہ ہم انٹروین کریں. اچھا، اس کے علاوہ سروسز میں بھی بہت ساری ہمارے پاس پٹیشنز اس قسم کے آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے حقوق ہیں ان کی بازیابی ہو رہی ہے، ٹھیک سے نہیں ہو رہی ہے، ان کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ میں اقلیتی طبقے سے میرا تعلق ہے. اس قسم کی پٹیشنز بھی ہمارے پاس بہت آتی ہیں. جب اگر کسی کی شکایت آئی، کسی نے فار ایگزامپل آپ سے شکایت کی کہ میں کہیں پر کام کرتا ہوں اور اس لیے میرا پروموشن نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ میں خاص طبقے سے میرا تعلق ہے، تو پھر آپ کس طرح سے اس کو آگے بڑھاتے ہیں؟ پروسیجر کیا ہوتا ہے آپ کا؟ جیسے ہمارے پاس اس قسم کی کوئی شکایت ہوتی ہے، کوئی پٹیشن آتا ہے، تو جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ جس کے خلاف وہ شکایت کی گئی، ہم سب سے پہلے ان کی جو ہے ان کے کمنٹس مانگتے ہیں کہ اس کمپلینٹ کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے. اس کے کمپلینٹ میں جواب جب آ جاتا ہے تو اس کا ہم یہاں پر اس کو ایگزامن کرتے ہیں، اور ہم ایک موقع اور پٹیشنر کو دیتے ہیں کہ صاحب یہ جواب آیا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے. اس کو انگریزی میں ریجوائنڈر کہتے ہیں. ریجوائنڈر کا ان کو ہم موقع دیتے ہیں، وہ اس کے بعد تفصیل سے پھر لکھتے ہیں کہ صاحب یہ بات کہی ہے صحیح نہیں ہے، یہ نہیں. تو اگر ہم سب کچھ دونوں طرف کے جو ان کا وہ ہے جو کیس ہے دونوں پارٹی سے سننے کے بعد اگر ہم محسوس پھر بھی کرتے ہیں کہ اس کے اندر پرائما فیسی کیس ہے، اس کے اندر جو ہے مداخلت کی کمیشن کو ضرورت ہے، تو ہم کوئی ضروری نہیں کہ ہم ہیئرنگ بھی کریں، ورنہ ہم ہیئرنگ بھی کرتے ہیں. بغیر ہیئرنگ کے بھی ہم ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں. اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ انفارمل لیول پر بھی
کہ ہمارے انٹرونشن سے کام چل جاتا ہے. جی دونوں پارٹیز کو بٹھا کے آپ نے بات کر لی یا پھر بٹھانے کی ضرورت نہیں. میرے پاس جیسے ایک بچی کے داخلے کے سلسلے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلے کے سلسلے میں کمپلینٹ آئی, تو چونکہ میں وائس چانسلر رہ چکا ہوں, مجھے وہاں کا ایڈمیشن کا پروسیجر مجھ کو معلوم تھا, تو مجھے لگا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی, تو میں نے ان کو ایک لیٹر لکھا وائس چانسلر کو, اور وہاں سے ان کے کچھ جواب آئے. اس کے میں نے محسوس کیا کہ بات صحیح نہیں ہے جو یونیورسٹی کہہ رہی, تو پھر میں نے زبانی بات کی وائس چانسلر سے کہ صاحب اس کے اندر یہ نقطہ ہے, یہ پینچ ہے اس کے اندر, اور آپ کا کیس کمزور ہے. انہوں نے فوراً عمل کیا اس پر, اور انہوں نے کہا کہ باقاعدہ آرڈر پاس کیا انہوں نے کہ کمیشن کی مداخلت کی وجہ سے یہ اس کیس میں جو ہے یہ فیصلہ لیا گیا اور اس بچی کو داخلہ دے دیا گیا. تو ایسے ہزاروں کیس ہوتے ہیں. بالکل. کیا آپ کو لگتا ہے اور اس کمیشن کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ لوگوں کو اس طرح سے نہیں پتہ, جیسے آپ نے بھی بتایا کہ کس طرح سے بہت وائڈ اس کی رینج ہے, جہاں پر شکایتیں آپ درج کرا سکتے ہیں, وہاں آپ کی سنوائی ہو سکتی ہے, اور اگر آپ کا صحیح کیس ہے تو اس کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے حق میں بھی ہو سکتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایجوکیشن کی کمی ہے اس کمیشن کے بارے میں, اور لوگوں کو اطلاع ہونی چاہیے؟ میں یہ محسوس نہیں کرتا, کیونکہ جو ہمارے پاس جتنی پٹیشنز آتے ہیں, جتنی ارداشت ہم کو موصول ہوتی ہیں, کہ اس کو باوجود ہمارے ہر ہفتے ریویو کرنے کے ابھی بھی قریب 600 پینڈنگ ہیں. کہ پچھلے ایک سال میں 2500 سے زیادہ پٹیشنز ہم نے جو ہے ان کو فیصلہ کیا. کوئی ضروری نہیں کہ اس کے اندر ان کو جو وہ چاہتے تھے اس حساب سے ہوا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر وزن نہیں ہے, لیکن ہم فائل کرنے سے پہلے باقاعدہ ہم اسپیکنگ آرڈر متعلقہ پٹیشنرز کو بھیجتے ہیں. لیکن بہت ساری کمپلینٹس ہمارے پاس ایسی بھی آتی ہیں جس میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ فریولس ہے. لیکن جہاں تک ہماری کارکردگی اور ہمارے دائرہ اختیار کا سوال ہے, لوگوں میں اس میں کتنی اس کے اندر اویکننگ ہے, کتنی لوگوں کو سمجھ ہے, تو بہت ساری این جی اوز ہیں جو غیر سرکاری ادارے ہیں, بہت سارے ہیں جو اس سمت میں کام کر رہے ہیں, لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اور ہماری طرف سے بھی ہماری کانفرنس ہے, اینول کانفرنس ہوتی ہے, مختلف صوبوں میں بھی اسٹیٹ مائنورٹی کمیشنز ہیں, ان کی بھی ہم سالانہ ایک کانفرنس کرتے ہیں, اس میں بھی, اور ہم بار بار زور دیتے رہتے ہیں اسٹیٹ کمیشنز کو بھی کہ آپ اپنی کارکردگی کے بارے میں, دائرہ اختیار کے بارے میں, اور اس نیشنل کمیشن کے دائرہ اختیار کے بارے میں لوگوں میں میسج دیتے رہیں. اور ہمارے ممبران بھی اسٹیٹس میں جو ہے دورے کرتے رہتے ہیں, میں بھی جاتا رہتا ہوں, اور مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بات کا پورا علم ہو کہ ان کی جو جائز جو ہیں تکالیف ہیں یا ان کے جو معاملات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ایک با اختیار ادارہ ہے, اور اس کے سامنے اپنی بات رکھنے اور رجوع کرنے کا بلا خوف جو ہے سب کو اختیار ہے. تو یہ انڈیپینڈنٹ باڈی ہے یا مائنورٹی افیئرس منسٹری جو ہے اس سے کسی طرح کا کوئی ہماری کنٹرولنگ منسٹری اس طرح سے کہ ہمارا بجٹ وہیں سے آتا ہے, اور جو کمیشن کا جو تقرریاں ہوتی ہیں ممبران کی یا چیئرمین کی, اس کا بھی نوٹیفیکیشن وہیں سے جاری ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے روزمرہ کی ہماری کارکردگی کے بارے میں سرکار کی طرف سے مداخلت نہیں ہوتی. نسیم صاحب, اگر ہم ہندوستان کے حال کے تناظر میں ہم بات کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کمیشن کا, آپ کے ادارے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جس طرح کی ہم حال فی الحال میں کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں شکایتیں ہو سکتا ہے آپ کے پاس زیادہ آ رہی ہوں اس کے حوالے سے؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اہمیت بڑھ رہی ہے, اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر ہم ٹرینڈ دیکھیں تو پچھلے تقریباً 1-1.5 سال میں, ایک سال میں جو ہمارے پاس پٹیشنز اور شکایتیں آتی ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. اور لیکن میرے لیے یہ اس کا یہ مطلب نکالنا کہ موجودہ سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے ان پٹیشنز میں اضافہ ہوا ہے, میں اس کی میں تائید نہیں کروں گا. اس کا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس ہو رہی کہ ایک ادارہ ہے جہاں پر ان کی بات سنی جاتی ہے. جیسے جیسے اس بات کی اطلاع زیادہ سے زیادہ لوگوں میں, عوام میں پہنچے گی, تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو بھی محسوس ہوگا کہ ایک ادارہ ہے سرکار کا بنایا ہوا جس کے اندر بغیر سرکار کے مداخلت کے ان کے جو معاملات ہیں, خاص طور سے ان کے اقلیتی طبقات سے تعلق رکھنے کی بنا پر ان کے ساتھ کسی قسم کا تفرق یا نیگیٹو امتیاز بڑھتا جا رہا ہے, تو لوگوں میں اویکننگ بڑھ رہی ہے.
تو جس کی وجہ سے یہاں جو پٹیشنز آ رہے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. تو جو آپ کے پاس پٹیشنز آتے ہیں, شکایتیں آتی ہیں, ان میں خواتین کی شکایتیں آپ کے پاس ان میں زیادہ آتی ہیں یا پھر جو میلز ہیں ان کی آپ کے پاس شکایتیں زیادہ آتی ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ اقلیتی طبقے میں تعلیم کی کمی ہے, اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے, اور اس وجہ سے ان کے پاس اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے اور وہ اپنے حقوق کے بارے میں اتنی معلومات بھی نہیں ہے کہ اگر آپ ایک اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والی خاتون ہیں تو آپ کے پاس کس کس طرح کے اختیارات موجود ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کے حقوق کیا ہیں. میں آپ کے اس سوال کو, بہت اچھا سوال ہے, ایک دوسرے نظریے سے میں آپ کے سامنے اس پوری چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا. جی. کہ اگر ایک فرض کر لیجیے کہ اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والی ایک کسی خاتون کو اپنے شوہر سے کسی قسم کا کوئی تنازع ہو گیا ہے تو وہ معاملہ یہاں نہیں آئے گا. اگر آ بھی جائے گا تو ہم تو یا تو جو ویمنس کمیشن ہے اس کو بھیج دیں گے, یا ہم کہیں گے کہ اس کے بارے میں جو عدالتی کارروائی کریں, کیونکہ یہ اقلیتی کوئی ایسا ایشو نہیں, مسئلہ نہیں ہے. ایسے بہت ساری بات پر درخواستیں آتی ہیں کہ جس میں ایک محسوس کرتی کہ میں ایک خاتون ہوں, میرا تعلق جو ہے ایک اقلیتی طبقے سے ہے, میرا شوہر شہر سے باہر کہیں ملازمت کے سلسلے میں گیا ہوا, پڑوسی لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں اور اس وجہ سے تنگ کر رہے ہیں کہ تاکہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں. تو اس قسم کی ہمارے پاس بہت ساری کمپلینٹس آتی ہیں اور ہم اس کے اندر جو ہے مداخلت کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو پروگرام ہے اس میں ہمارے پاس کچھ خطوط بھی آتے ہیں لوگوں کے. شاہد ہیں, وہ علی گڑھ سے لکھتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ میں نے ایک انسٹیٹیوٹ میں اپنا انٹرویو دیا اور اس میں میرا سلیکشن, ٹیسٹ میں سلیکشن ہو گیا, انٹرویو میں سلیکشن نہیں ہو پایا, اور مجھے یہ خدشہ ہے کیونکہ میں ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے مجھے اس میں سلیکٹ نہیں کیا گیا. تو کیا آپ کا کمیشن کس طرح سے میری کوئی ہیلپ کر سکتا ہے؟ اس قسم کے معاملات میں مداخلت بہت مشکل ہو جاتی ہے. جی. اگر وہ کوئی ٹھوس کوئی ثبوت دیں کہ کن وجوہات کی بنا پر وہ ایسا سوچ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انٹرویو میں زیادتی کی گئی, ورنہ اگر وہ زیادتی نہ ہوتی تو میرا سلیکشن ہو جاتا, تو وہ فیکٹس کیا دے رہے ہیں ان پہ بہت صرف یہ کہہ دینا کہ مجھے انٹرویو میں اس وجہ سے جو ہے چنا نہیں گیا کہ کیونکہ میرا تعلق جو ہے ایک اقلیتی طبقے سے, یہ کہنا کافی نہیں ہے. یہ تو کیس ٹو کیس بیسس پر دیکھنا ہوگا کہ کیا معاملہ کیا تھا. ہمارے پاس کل ہی ایک پٹیشن آیا ہے کہ اس میں یہ کہ صاحب ملازمت کے لیے اپلائی جو کروایا تھا وہ تھا پرماننٹ ملازمت کے لیے, اور 53 دن کے بعد کہہ دیا کہ ہمارا یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا, اس لیے ہم آپ کی جو ملازمت ختم کرتے ہیں. تو ایسے ہی اس میں نظر آ رہا ہے, اس کے اندر ڈاکومنٹس لگے ہوئے ہیں, انٹرویو جو ان کو لیٹر گیا اپوائنٹمنٹ کا, جو ان کی اپلیکیشن تھی اس میں کہیں یہ تذکرہ نہیں تھا کہ دس از اے کانٹریکٹ امپلائمنٹ, تو اس کے اندر ہم مداخلت کریں گے. لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ انٹرویو میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, ذرا مشکل کیس ہے اب جہاں تک اس کمیشن کے مداخلت کا تعلق. شیبہ ہیں, یہ لکھتی ہیں دلی سے, یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ یو پی میں ایک این جی او چلاتی ہیں, اور این جی او کا نام حالانکہ انہوں نے نہیں لکھا ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس بہت ساری شکایتیں آتی ہیں جس میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کے کمیشن کی انٹرفیرنس کی ضرورت ہے, تو میں آگے کیا کر سکتی ہوں؟ جب بھی اس این جی او کے پاس اس قسم کے معاملات پہنچتے ہیں تو وہ جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کو یہ صلاح دیں کہ براہ راست اس کمیشن سے رجوع کریں. جی. اور جہاں تک ممکن ہوگا ہم سمجھیں گے کہ یہ معاملہ ایسا ہے جس کے اندر اس کمیشن کو اپنے مینڈیٹ کے نیچے مداخلت کرنی چاہیے, تو ہم ضرور مداخلت کریں گے اس میں. نسیم صاحب, اس کے علاوہ کون سے ایسے کیسز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس آتے ہیں زیادہ تعداد میں, لیکن آپ کے کمیشن سے, آپ کے ادارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور لوگ ایک کنفیوژن اسٹیٹ میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز بھی آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر آتی ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کے ادارے کے اندر آتی ہو, کیا اس طرح کی پٹیشنز کچھ ہیں, کچھ اضافہ اس میں آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے پٹیشنز ایسے آتے ہیں کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انٹرا کمیونٹی ایشوز. جی. مثال کے طور پر ایک سکھ فیملی ہے اور ان کا اپنی پڑوسی سکھ فیملی سے کسی قسم کا تنازع ہے, تو یہ معاملہ ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے. کیونکہ یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جس میں یہ کمیشن مداخل کر سکتا. اسی طرح سے فرض کریے کسی نے, جس میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہم کو یہ کہ صاحب میرا تنازع فلاں لوگوں سے ہے اور میرے ساتھ زیادتی اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ میرا تعلق جو ہے ایک اقلیتی طبقے سے ہے, اور یہ لوگ جو ہے اکثریتی طبقے سے ان کا تعلق ہے دوسرے فریق کا, اور میں نے عدالت میں اس کے بارے میں مقدمہ کیا ہوا جو زیر سماعت ہے, چل رہا ہے, اور ابھی اس کے اندر فیصلہ نہیں ہو پایا, آپ مداخلت کریں. تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم ایسے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے. اسی طرح سے ود ان دا فیملی بہت سارے معاملات آتے ہیں.
جو لوگ آپ کو گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اس کمیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے آپ ان لوگوں کو اپنی طرف سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کوئی بھی کام کریں، لوگوں کو مطمئن کرنا آسان کام نہیں ہوتا، کہ لوگوں کے ذہن میں یہ خلش رہ جاتی ہے کہ فلاں فلاں ادارے وہ کچھ اور زیادہ کر سکتا تھا لیکن جان بوجھ کر نہیں کیا اور ہم کو پورا انصاف نہیں ملا. تو یہ عدالت کے فیصلوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ لوگوں کو مطمئن کرانا کہ جتنا ہم نے کیا اس سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے تھے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن ہمارے پاس ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے فیصلے کے بعد بھی کچھ درخواستیں پھر بھی آتی رہتی ہیں کہ صاحب ہمارے ساتھ جو پورا انصاف نہیں ہوا. تو ایسا نہیں کہ ایک دفعہ معاملے کو ہم نے اگر بند کر دیا تو ہم اس کو دوبارہ نہیں کھولتے. کل ہی ایک معاملہ ایسا آیا تھا ہمارے سامنے جس میں آج سے 6 مہینے پہلے 7 مہینے پہلے ایک کیس کو ایک فیصلہ دینے کے بعد بند کر دیا گیا تھا. لیکن شکایت وہ دی پٹیشنر نے کہ جو آپ نے فیصلہ دیا تھا اس کا یہ حصہ جو امپلیمنٹ نہیں ہوا، تو ہم فائل کو دوبارہ کل میں نے کھولنے کا آرڈر دیا. تو ایسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں. ہماری طرف سے کوشش یہ ہوتی لیکن مطمئن کرانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک اردو کا شعر ہے کہ کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. ہم سن لیتے ہیں، ہماری نیت کتنی بھی اچھی ہو، جو اس قسم کی ہم پر جو تہمتیں اگر لگائی جاتی ہیں تو ہم سن لیتے ہیں، خاموش رہتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم ڈسکریج نہیں ہوتے. اور ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اس کمیشن کی اور اس ادارے کے مداخلت سے لوگوں کو انصاف ملے. جی ظاہر سی بات ہے، یہی ایک ادارے کا مقصد بھی ہونا چاہیے، تبھی وہ فیئرلی سب کے لیے انصاف بھی کر سکتا ہے. بہت شکریہ نسیم صاحب، قیمتی وقت دینے کے لیے اور اتنی قیمتی خیالات سے نوازنے کے لیے بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے امید ہے کہ آج اس ہارٹ ٹاک کے ذریعے جو ہم لوگوں نے تبادلہ خیالات کیا ہے وہ عوام تک پہنچے گا اور لوگوں میں بیداری ہوگی کہ یہاں پر ایک ادارہ ہے ہندوستان میں جو کہ اقلیتوں کے بہبود اور ان کے آئینی اور قانونی حقوق کی تحفظ کے لیے ہمیشہ کمر کسے ہوئے. جی بالکل. بہت بہت شکریہ.